बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जी RCO रिजीम चेंज ऑपरेशन, हुकूमत का तख्ता उलटना, ये एक बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया था और इसको बहुत ही खुफिया रखा गया था। तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन क्या मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया था? तो मैं आपको बताया था, अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन भी नाकाम हुआ है, बल्कि फंसा हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? अब राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। कंपनी राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है और आपस में ही बहुत ज़्यादा बदगुमानियों में मुब्तला है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में ये हुआ था कि पहले मुआशी बहरान आया और उसके बाद फिर सियासी बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान में दूसरी स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई थी और वो ये थी कि पाकिस्तान में चूँकि स्टेबिलिटी थी और मईशत भी बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, पेट्रोलियम प्राइसेस फिक्स हो चुकी थी, बिजनेस अच्छा जा रहा था, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे थे। जो आज़ाद शुमार आए हैं 2021-22 के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, इंपोर्ट्स कम हो रही थी और आम आदमी तगड़ा हो रहा था, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, आम आदमी से लेकर ऊपर तक फीकस आमदनी बढ़ रही थी और शरह नमू 6% को टच कर रही थी। ये सारे पॉजिटिव साइन आ रहे थे। मोदी साहब की इकोनॉमी को पॉजिटिव करार दे रहे थे। तो लिहाजा मुआशी बहरान तो आ नहीं सकता था पाकिस्तान में। IMF का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा था और बाकी भी चीज़ें, कर्जे उतर भी रहे थे। चाइना के साथ आपकी एंगेजमेंट अच्छी, रूस के साथ आपके साथ होना था, सस्ता तेल मिलना था, सस्ती गंदम मिलनी थी, पेट्रोल डीजल गैस हर चीज़ आपको सस्ती मिलनी थी और उसके अकॉर्डिंगली आपने आगे बढ़ना था। तो मुआशी बहरान तो था नहीं, लिहाजा पाकिस्तान में दूसरी स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई कि यहाँ पे पहले सियासी बहरान पैदा किया जाए और सियासी बहरान के लिए हुकूमत का तख्ता उलटना जो है वो तय पाया था कि पहले हुकूमत को फारिग करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, इमरान खान हुकूमत का, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो संभाली नहीं गई, बल्कि संभाली नहीं गई। एजेंडा मुख्तलिफ था। असल में मैं आपको ये बता दूं, एजेंडा मुख्तलिफ था। एजेंडा अपनी खाल बचानी थी, अपना माल बचाना था, अपनी दौलत बचानी थी, नैब ऑर्डिनेंस ख़त्म करना था, इलेक्शन रिफॉर्म्स को ख़त्म करना था, EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको कुछ ECL के और कुछ जो मुकदमात चल रहे थे उनको, सारी तवज्जो उधर थी। इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया और IMF के साथ भी कोई सीरियस किस्म के संजीदा मुज़ाकरात भी नहीं किए गए। और क्योंकि अच्छी खासी चलती फिरती इकोनॉमी उनको मिली थी, लेकिन वो काबू नहीं आ सकी। उसकी रीज़न ये है कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को, इस तख्ता उलटने को पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान के इदारों ने कबूल नहीं किया। पाकिस्तान के तमाम इदारों ने और ना ही पाकिस्तान के अवाम ने इसको कबूल किया। यहाँ से जो स्क्रिप्ट भी ख़राब हुआ और ये RCO जो है ये भी गड़बड़ा गया और डोनल्ड भी परेशान और सारे के सारे जो यहाँ पे अंदरूनी मुल्क किरदार थे वो भी परेशान। और यहाँ तक कि इमरान खान साहब को भी नहीं पता था कि पब्लिक इस तरीके से निकल आएगी। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है RCO, ये यहाँ से भी उसकी नाकामी का अमल शुरू हुआ। और उसके बाद था फिर पंजाब लेना था, तो पंजाब भी हासिल नहीं हो सका और पंजाब की CM शिप उन्होंने कहा था कि बस यूँ आ जाएगी। और वो सारे का सारा आपने प्रोसेस देख लिया कि विजिटर्स गैलरी में पंजाब पुलिस, कमांडोज, QRF, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, उनके ज़रिए IG, चीफ सेक्रेटरी, ये सारे मिला के उन्होंने ये किस तरीके से वज़ीर बनाया गया, ना स्पीकर मौजूद, ना स्पीकर का अमला मौजूद, ये सारी हर चीज़ चैलेंज हो चुकी है, अदालतों में है। ठीक है जी, 2 असम्बलियाँ चल रही हैं इस वक्त, एक डिजोरे असम्बली है और दूसरी एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है। एक जगह पे और बिजनेस हो रहा है, एक जगह पे और बिजनेस हो रहा है। एक जगह पे बजट सो कार्ड मंजूर किया जा रहा है, दूसरी साइड पे बाकायदा तौर पे लेजिस्लेशन हो रही है। तो ये एक मजाक। तो पंजाब में आके खेल फंस गया था और वो फंसा था अवामी ताकत की वजह से। और जब अवाम बाहर निकली तो उसके बाद ये जो लोटाक्रेसी है वो भी रुक गई, क्योंकि इनका ख्याल था कि जो जैसे ही ये तख्ता उल्टा जाएगा, RCO अमल पजीर होगा, तो उसके बाद PTI जो है वो कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और खान साहब
اور ان کے چند لوگ جو ہیں وہ اکیلے رہ جائیں گے، یہ تھا ان کا۔ لیکن جب پبلک نکلی اور پبلک سپورٹ حاصل ہوئی تو پی ٹی آئی جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی اور متحد ہو گئی ساری کی ساری۔ جنہوں نے جانا تھا بس وہی گئے، اور وہ بھی اپنی سیٹیں گوا بیٹھے، 25 کے 25 لوگ پنجاب اسمبلی میں جو اب دوبارہ ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں۔ یہ یہاں سے جس سلسلہ خراب ہوا، اب ادھر بھی ڈونلڈ والے بھی پریشان ہیں، اور وہاں پہ بھی اس بارے میں کافی کہ یہ ہم نے غلط کارڈ کھیلا یا پھر غلط اطلاعات، غلط انفارمیشن کی بنیاد پہ کھیلا گیا ہے، اور ایک اچھا خاصا ہمارے تعلقات سیٹ جا رہے تھے، اور اتنے کوئی برے تعلقات نہیں تھے امریکہ اور پاکستان کے۔ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی، ایک پروفیشنل ریلیشن شپ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ پاکستان ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر رہا تھا، لیکن اتنی ورسٹ سچویشن نہیں تھی جتنی یہ آر سی او کے بعد ہوئی ہے، ڈونلڈ کے مراسلے کے بعد۔ اب پبلک لیول پہ، پبلک ایٹ لارج جسے کہتے ہیں، اور 22-24 کروڑ، وہ سارے کا سارا ہی ملک جو ہے وہ اتنی محنت کر کے پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے یہ ساری رایہ مہموار کی جاتی ہے، وہ ملیا میٹ ہو گئی، تو اس سے زیادہ نقصان ہوا ان کو۔ اور پھر جب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جس بنیاد پہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ تو سارے کا سارا شفٹ ہو رہے ہیں روس کی طرف اور چائنا کی طرف، تو یہ جو کسی کی بات نہیں مان رہے خان صاحب، تو وہ بھی غلط نکلا، تو لہٰذا ادھر سے بھی ریورس نہیں تو کم از کم فل سٹاپ ہو گیا، اور ہوا یہ کہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آئی ایم ایف بات نہیں کر رہا، سعودی عرب خاموش، یو اے ای خاموش، اور جتنے بھی ان کا خیال تھا خاموش۔ اور الٹیمیٹلی کون کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ الٹیمیٹلی سپورٹ کیا چائنا نے، اور چین جو ہے ہمارا دوست وہی کام آیا، اور اس نے ان حالات میں بھی 2.3 ارب ڈالر کا لون جو ہے وہ آپ کو اپروو کر دیا ہے، جس کے بعد وہ تھوڑی سی سانس میں سانس آئی ہے۔ اور اس اپروول کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی ذرا، آئی ایم ایف مین ڈونلڈ جو ہیں، ڈونلڈ کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف بات ماننے کے لیے آمادہ ہوا ہے۔ تو لیکن کڑی ترین شرائط پہ مانا گیا ہے، کڑی ترین شرائط پہ۔ تو آر سی او میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آر سی او صاحب جی ریجیم چینج آپریشن، آر سی او صاحب جو ہیں جیسے ہی ہوئے پورے، تو اس کے بعد پنجاب، اب پنجاب میں خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک بریگیڈیئر رانجھا کی بات کی ہے کہ وہ 2013 میں تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا تھا نون لیگ کو، تو اب ایک اگلے ہیں جی بریگیڈیئر صاحب، ان کا نام زبان زد عام ہے، ہم نے لے کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ پہلے کبھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سے بریگیڈیئر صاحب کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کون سیکٹر کمانڈر ہے، کون وہ کہنے چاہیے ڈیٹ میں کون بیٹھا ہے، اور فلاں ڈیٹ میں کون ہے، فلاں ڈیٹ میں کون ہے، کوئی تذکرہ ہی نہیں سنا تھا۔ لیکن اب زبان زد عام ہے جی، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ چلے جائیں، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا میں چلے جائیں، ساروں کا پتہ ہے کہ فلاں 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 یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی پبلک ول کے اگینسٹ، جنرل پبلک ول کے اگینسٹ آپ کوئی جائیں، منشا عام کہتے ہیں اس کو، جنرل ول کو، تو جنرل ول کے اگینسٹ آپ جائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا اب ریجیم چینج آپریشن رکا ہوا ہے، پنجاب ابھی تک بھی مکمل طور پہ فتح نہیں ہوا، اور اس میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے بیک بیساکھیاں ساتھ لگائی ہوئی ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ذرا چلتا رہے، وہ وینٹیلیٹر کے ذریعے، آکسیجن کے ذریعے ان کو ڈے بائی ڈے، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلایا جا رہا ہے حمزہ شہباز صاحب کو، جبکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی ضمنی الیکشن، 20 سیٹوں کا ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ اب وہ ڈھکی چھپی ایسی ہے، وہ جھاکا کھل گیا، ایسی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں۔ وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کر دی، انہوں نے کہا جی ہم جہاں جاتے ہیں تو اسپیشل برانچ کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری کمپین میں بھی، ہمارے ڈرائنگ روم جن کے ساتھ بھی ہم جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ پھر آ کے ڈائری پہ رپورٹ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جائیں جی، قریشی صاحب گئے تھے، فلاں جگہ پہ پی ٹی آئی والے گئے تھے، ان کو آپ کنٹرول کر لیں، کور کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ قریشی صاحب نے ویسے تکلفاً اسپیشل برانچ کا ہے، تو عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ جناب فلاں بریگیڈیئر صاحب اور فلاں بریگیڈیئر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں،
اب وہ تو کھلے عام نام لے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ اس حد تک چیزیں سامنے آ جائیں تو تصاویر آ جائیں، نام آ جائیں، تو کوئی ایسی چیز پھر پیچھے رہتی نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود خبردار پی ٹی آئی خبردار ہو گئی ہے، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ سارے، کہ جناب یہ 20 سیٹیں جو ہو رہی ہیں پنجاب میں، 20 صوبائی سیٹوں پہ الیکشن، اس کو ہر صورت میں ٹاسک دے دیا گیا کہ یہ تو جو سیٹیں ہماری 18 سیٹیں حمزہ شہباز پر ملنی چاہیے، 2-3 بس پی ٹی آئی کو دے دیں۔ اب جو رزلٹ جو پلز ہے اس کے اکارڈنگلی مسلم لیگ نواز کو شاید ہی کوئی ایک آدھ سیٹ ملے۔ لاہور میں بھی ان کی سیٹوں کو، لاہور میں بھی وہ سخت ترین مصیبت کا شکار ہیں، لاہور میں بھی ان کو کوئی سیٹ نہیں مل رہی۔ یہ آپ کو میں سروے بتا رہا ہوں، سیکرٹ جو خفیہ رپورٹیں جا رہی ہیں اوپر بھیجی جا رہی ہیں کہ جناب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، اور یہ بات مسلم لیگ نواز کو بھی پتہ ہے کہ ان حالات میں، اس لیے زرداری صاحب پیپلز پارٹی خاموشی سے پیچھے بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب سوچا جا رہا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن ہوئیں اور پی ٹی آئی اس کو ون کرے، تو بہتر ہے کہ یہ الیکشن ہو ہی نہ، اور ان کو ملتوی کروا دیا جائے۔ اور ملتوی کروانے کے لیے مختلف بہانے جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو ان میں سے جواز پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں کرونا نہیں ہے، تو ہمارے ہاں کرونا کے نمبرز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پوری دنیا میں کرونا نہیں ہے اور وہاں پہ نمبر بڑھنا شروع ہو گئے۔ دوسری ایک اور چیز بھی، اور وہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پھر ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ کہے کہ فوج کو پہلے ہی طلب کیا جا رہا ہے کہ فوج پاکستان آئیں اور آ کے الیکشن کا انعقاد کروائیں۔ فوج پاکستان کہتی ہیں ہم پولنگ اسٹیشن نہیں جائیں گے اور ہم باہر رہیں گے، تو یہ بھی ابھی ٹسل چل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، پنجاب گورنمنٹ، یہ سارے کیا کرتے ہیں، ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز جو ہیں، ڈپٹی کمشنرز اور پولیس آفیسر اور کمشنرز، وہ انفرادی ملاقاتوں میں انڈیویجولی میسیجز کنوے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور باقی بھی کہ جناب ہم بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بھی اپنی جو چمڑی دمڑی ہے وہ کیوں قانون کے سامنے کرے۔ پہلے سیالکوٹ میں ہو چکا، اس کے بعد پھر انکوائریز اور 20 سیٹیں، اور ان حالات میں دھاندلی ہو نہیں سکتی۔ 18-20 ہو سکتا ہے، 15-20 نہیں ہو سکتا، اور 2-18 تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لہٰذا کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اور یہ راستہ نکالا جائے کہ کیوں نہ الیکشن ہی ملتوی کر دیے جائیں، اور بہتر یہی ہوگا کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں اور اس قضیے سے جان چھوٹے، اور اس کے بعد حالات دیکھیں، کیونکہ ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ان خبروں کی وجہ سے بھی مسلم لیگ نواز اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پریشان ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کچھ ہم کر بھی دیں اور اس کے بعد بھی ہمارے ہتھے کچھ نہ آئے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے ہی معاملات طے ہو جائیں، معاہدہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں جی چل رہی ہیں، اور یہ تھا معاملہ کہ رجیم چینج آپریشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اور صرف یہ ابھی تک سہاروں پہ سخت ترین بیساکھیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے باتیں جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔